बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शराफत जो होती है, बाज़ लोगों को शराफत वारे में नहीं होती, अदरवाइज़ तो एक वो दौर था पाकिस्तान में कि इन्हीं के अगले पिछले और ये भी सारे ही होते थे कि वो व्हाट्सएप के ऊपर पैगाम जाता था कि ए कर दो, तो फिर वो कहते हमने तो हीरे तलाश किए हैं। हमारे पंजाबी के में एक कहावत है कि भूए चढ़ जाना। भूए चढ़ जाना होता है कि वो ज़रा भ्रम दिखाना, ज़रा भाव बढ़ाना, ज़रा जिसको कहते हैं ना वो पहाड़ पे चढ़ जाना, पंजाबी में हम कहते हैं ये बड़ी गंदी मिसाल है, पहाड़ पे चढ़ जाना। बहरहाल वो इस तरह के मामलात हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सीरियस नोट के ऊपर बात करें, मेरा जाहिर है कि सारा जो इशारा है, सारी जो गुफ्तगू है, वो जो आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई थी उससे मुतल्लिक है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कल 11:30 बजे तक दरख्वास्त की समाअत या मुकदमे की समाअत मुलतवी करते हुए जो भी कार्रवाई की है, उसमें जो भी क्यूरीज थी, जो भी आंसर्स थे, उसके ऊपर जो भी वो रिपोर्ट हुआ है, उस तरफ है सारे का सारा इशारा। लेकिन अगर मैं इसका सियासी हम जायज़ा लें तो सियासी इसका जायज़ा इतना सा है कि लड़ाई सितंबर की है। लड़ाई, इस पे गौर करना आपने, लड़ाई सितंबर की है और गवर्नमेंट चाहती है कि ये सितंबर की लड़ाई अक्टूबर में जाके लड़ी जाए, जबकि जो इमरान खान साहब के हवारी हैं, उनके चाहने वाले हैं, और बिलखसूस जो प्रोजेक्ट इमरान खान से वाबस्ता रहने वाले लोग हैं, उनमें से कोई भी हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठे हुए कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो चाहते हैं कि सितंबर की लड़ाई जुलाई में या अगस्त में लड़ी जाए। ये जनाब सारे का सारा खेल है। और ये क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है सितंबर में? वो इसलिए लड़ी जा रही है कि एक बंदे का तो आप रास्ता नहीं रोक सके। अनवांटेड कुछ अनचाही शख्सियात होती है ना, अनचाहे लोग होते हैं, जो नापसंदीदा लोग जिनको हम कहते हैं, जो वारे में नहीं होते। एक बंदे का तो रास्ता पूरे का पूरा निज़ाम पूरी कुव्वत लगा के नहीं रोक सका, और उसका नाम है आसिम मुनीर। और वो आज बैठ के, मतलब 2 दिन पहले वो जब आया था, वो हुए थे ना, तिगड़म शिगड़म हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ जी, DIG भी जाए, DGMI भी जाए, DGMOs भी जाएं, वो भी अपने अपने इनपुट दें और उनको बताएं ये कि क्या है मामला, मतलब उनको समझाएं। अब वहाँ पर बैठ के अगर DGISI कहेंगे कि जनाब, और पता भी हो, आपको पता भी हो, अब ये है एक सिस्टम की खूबसूरती, या कह लें कि एक पॉजिटिव चीज़ है, मैं इसको नेगेटिव नहीं कह रहा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि पहले तो एक दौर वो आया था कि सहाफ़ी जब ब्रीफिंग लेके आते थे तो कहते थे कि ये जर्नैल नहीं है, ये अल्लाह माफ़ करे, ये गुंडे हैं। हमने जो जर्नैल देखे वो तो बड़े मुहज़्ज़ब लोग होते थे, ये तो उचक्को टाइप की गुफ्तगू करते हैं, फिर की है चुक लांगे, ये कर लांगे, वो कर लांगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल बाजवा साहब के साथ जिस रजीम ने सर्व किया था नीचे, वो ये ब्रीफिंग्स किन की होती थी? ये आसिम मुनीर साहब की होती थी, या फिर आसिफ गफूर साहब की ब्रीफिंग्स होती थी। साफ़ी तो इन्हीं को करते हैं ना, मतलब इन्हीं के साथ उनका वास्ता वुस्ता रहता था। या एक आध मरतबा जो हुई है वो जनरल फैज़ हमीद साहब की हुई है ब्रीफिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटायरली डिफरेंट एक पर्सन वो आ गया है। वैसे तो ये बाजवा साहब के भी बारे में कहा जाता था, और लेकिन वो जो बाजवा साहब के अमाल हैं वो तो, क्योंकि जी कि वो पढ़े हुए हैं कनाडा के, और वो बड़े डेमोक्रेट हैं, वो बड़े ये हैं, वो हैं। अब वो जो उनके अमाल हमने देखे हैं, जो उनकी कहानियाँ हमारे सामने आई हैं, तो इस दिन होते बेहतर से ना ही पढ़े होंगे। अगर वो डेमोक्रेट ना होते, जमहूरियत पसंद ना होते, तो फिर पता नहीं क्या इस मुल्क के साथ होता। तो लेकिन आसिम मुनीर साहब के बारे में भी अब यही कहानी है। वैसे हमारा कौमी मिजाज इस तरह का है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कुछ नया DGI से ये आता है तो कहते हैं कि जी पहले तो थे, लेकिन इन्हें तो अखीर कर दी है, तो जनाब इस तो बड़े लेवल का जरनैल आना कोई नहीं। ये हम उनकी शान में कसीदे पढ़ते हुए ज़मीन आसमान के किलाबे मिला देते हैं। आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो अभी तक जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब पता नहीं वो जब आगे क्या होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह करे हमारा गुमान दुरुस्त रहे, ठीक रहे, कि जिस तरह उन्होंने अपने 3-4 जर्नैलों को भेजा कि यार कि जाएं, जाके उनको बताएं कि ये मामला है, फलां जगह पे डिप्लॉयड है। अब वहाँ पे बैठ के वो कह रहे हैं, कुछ साड़ी भी तो इज्जत होंगी, असी कह बैठे हैं कि इलेक्शन कराओ तो कराओ। DGISI ने वहाँ पर ये कहा कि हजूर आप जो काम करने जा रहे हैं इस पर ज़रा गौर करें बड़े तरीके के साथ, कि आप ये ज़रा गौर करें इसके ऊपर कि आप पंजाब जो है उसको
حکومت سازی کا مکمل اختیار دے رہے ہیں، ویسے ہی پنجاب عددی اکثریت جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے. ویسے ہی ایک پولیٹیکل فلاسفی یہ ہے کہ ملتان سے پنڈی تک جو جی ٹی روڈ ہے، یا جی ٹی روڈ لاہور سے آپ لگا لیں، ویسے تو ملتان سے آپ آگے لگائیں، اکاڑے سے لگائیں، اکاڑے والی کے ایل پی روڈ ہے، جی ٹی روڈ نہیں ہے، لیکن پھر بہرحال چلیں اس کو ملتان روڈ کہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں پنڈی تک کی جو ہے وہ سیٹیں وہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ حکومت کی تھی بڑھنی. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ آئندہ تو پنجاب جو ہے وہ اس کے الیکشن پہلے ہو جایا کریں گے، ایک موڈ بن جایا کرے گا، لوگ پہلے ہی شکست کھا کے بیٹھ جایا کریں گے. تو اس طرح نہ کریں آپ، ایک ہی وقت میں سارے انتخابات کرائیں، یہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. یہ ندیم انجم صاحب نے والی بات کہی، انہوں نے سمجھنے نہیں ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اوپر ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، بھئی ہون نہیں ہو رہے، اگلے کتوں ہوں گے، اور پھر وہ کون سی گارنٹی ہے کہ پھر کیا چیزیں کس طرح کر کے چلیں گی، آگے بڑھیں گی. تو یہ باتیں ہیں. اور اس وقت جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے کہ 3 رکنی متنازع بینچ نے جس انداز سے پھر آج کی وہ سماعت آگے بڑھائی، اس میں وہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک تو آپ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، ایک تو آپ نظر آ رہا ہے کہ آپ کس کی سائیڈ لے رہے ہیں. آپ نے آئین ری رائٹ کیا، 63 کی تشریح کی پوری ایک سکیم کے تحت، اطہر من اللہ صاحب کے بقول، میرا خیال ہے اطہر من اللہ صاحب کے بقول، کہ یا یہ جو باقی جو 7 جج ہیں ان میں سے کسی ایک جج نے جو اختلافی نوٹ تھا اس میں مجھے لگتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا ہی تھا، کہ پوری ایک سکیم کے تحت، پوری سکیم سمجھتے ہیں نا کہ ایک سازش اس کو کہتے ہیں، کہ آپ معاملات کو یوں لے کے چلیں کہ عمران خان صاحب کے لیے آپ راستے ہموار کریں، آپ ایک سکیم کے تحت اسمبلیاں تڑوائیں، ایک سکیم کے تحت جو ہے وہ انتخابات، پھر وہ 2 بینچوں کے ہیئرنگ ہو، پھر ایک سکیم کے تحت یہ سارا ڈرامہ کر چاہیں آپ، اور وہ لوگوں کو پتہ بھی ہو، پھر بھی وہ آپ کو آ کہہ رہے ہو کہ سر انج نہ کرو تے انج سر یہ وہ، تو پھر پوئے تو تسی چڑھو گے، یا وہ کوئی بھی پوئے چڑھ سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھائی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پہلے ماضی میں تو ہم ایک ٹیلی فون کرتے سی، اگلے لمبے پہ آئندے سی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے کچھ اوور رسپیکٹ دے دی ہے. یہ میں اللہ معاف کرے، میں غریب آدمی ہوں، میں عدلیہ کی یا ججوں کو سکینڈلائز کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اللہ معاف کرے نہیں کر سکتا میں. جی وہ جوڈیشل کنٹمپٹ میں، یہ کچھ دوست کہہ رہے ہیں جو سسٹم میں موجود ہے نا، وہ دوست کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سسٹم میں ایک اچھا آدمی آ گیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ آئین کے مطابق چلیں، پارلیمنٹ کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ اب پوئے چڑھ گئے نا کہ وہ جناب ساڑی ہوں عزت ہی کوئی نہیں، ساڑی کوئی عزت ہی نہیں کرتا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر رہے، یہ نہیں ہو سکتے. تو جناب انا کا مسئلہ زیادہ ہے. اور انا کا مسئلہ بھی یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بریفنگ کے لیے اس طرح سے نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اب ان کو وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے انا نک تھلے نہ لگے، ہیں جی نک نہیں رہندا پنجابی میں ہم کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب کیا کریں، کہ اب یہ لوگوں کو تاثر کیا جائے گا کہ ادھر وہ آ کے ملے، ادھر پارٹیاں لمبے پہ گئی ہیں. وہ تو وہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب نے ایک تھوڑی سی کہتے ہیں نا کہ وہ بنا کے دی بات، بنا کے دی کہ جی کہ ہم آپس میں جو گورنمنٹ ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے. ایس تو اچھی کڑی گل ہے، ایس تو اچھی کڑی گل ہے. یہ جناب بینچ اب آپ کا کہہ رہا ہے. یہ اس فقیر نے اگر آپ کو یاد ہو تو گزارش کی تھی کہ وچولے ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے یعنی کہ مطلب بینچ کی طرف سے جسٹس بندیال صاحب کے قریبی رشتہ دار کہتے پائے گئے ہیں، سنے گئے ہیں کہ جی کہ وہ تو چیف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ہی آپس میں بیٹھ کے کوئی تاریخ جو ہے اس کا کوئی حل نکال لیں، کوئی ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں تو جو ہے وہ ہمارا کوئی عزت کا راستہ بچ جائے گا، کوئی عزت کا سیف ایگزٹ جس کو کہتے ہیں کہ عزت رہ جائے گی تھوڑی بہت. تو سر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اب. تو اب وہی ہوا کہ وہ ایک لوز بال دی انہوں نے، 3-4 کی بحث کرتے کرتے تھے، انہوں نے لوز بال دی، اتھے ہو جناب انہوں نے کہا چھکا بجدا اسٹیڈیم تو باہر. ہاں جی اب یہ پولیٹیکل پارٹیاں اگر کر لے تو ہم گنجائش نکال سکتے ہیں، گنجائش. اور پائن گنجائش تو آپ نے 63 کی نکالی تھی، گنجائش تو آپ نے 180 مطلب وہ ڈرامے بازی مظاہر علی اکبر نقوی تے اعجاز الحسن صاحب کے وہ تبادلے کے دوران نوٹس ہو الیکشن نہیں ہو رہے، اور بھائی کے پی کے میں بھی الیکشن نہیں ہو رہے. تو یہ سب ڈرامے بازی عمران خان نوازی کے چکر میں ہو رہی تھی. اصل میں عمران خان نوازی سے بھی زیادہ جو اسلام آباد کے در و دیوار بول رہے ہیں
کہ چیف صاحب 3 سال کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں پلان کے مطابق، یہ اسلام آباد کے لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ حماد غزنوی صاحب نے جو گفتگو کی تھی ایک پروگرام میں، اس میں بھی انہوں نے پہلی دفعہ اس کا ذکر کیا تھا کہ اقتدار کے ایوانوں میں اس وقت یہ بات گردش کر رہی ہے کہ 3 سال والا فارمولا۔ قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے تھے نہیں وہ پھر ایک جج کو تو نہیں مل سکتا بھائی، چیف جسٹس کو تو اگر کچھ جس نے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا وہ اس کو مل جائے گا، میرا یہ خیال ہے۔ یہ عمران خان اور پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو سر یہ وہ والی لڑائی ہے، اس سے ہوگا کیا؟ ستمبر کی لڑائی، اب اس پر ذرا وہ بات ادھر ادھر پھیل گئی، ایک بندہ تو آ گیا انوانٹیڈ، اب دوسرے بندے کا راستہ روکنا ہے۔ راستہ روکنے کا طریقہ ہے عمران خان صاحب آئیں، وہ 2/3 میجارٹی کے لیے ان کو دلوائی جائے، وہ آئیں، وہ آئین میں ترمیم کریں، چیف جسٹس جو بھی بنے گا اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن ہوگی اور یہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا۔ اور کون چیف جسٹس جو ہیں وہ 3 سال ایکسٹینڈ کر جائیں گے؟ کون؟ بندیال صاحب۔ اور فارغ نیچے سے کون ہو جائے گا؟ سر بجو تو صحیح، بولو تو صحیح، اپنے قاضی صاحب۔ قاضی صاحب سر یہ ہے سمپل، کیونکہ اگر قاضی آ گیا جمہوریت پسند، قاضی آ گیا دستور پسند، یہ کون ہے؟ یہ جو پاکستان کی ریاست کی جو نس نس میں پروجیکٹ عمران خان انجیکٹ کیا گیا تھا، یہ اس کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گے یہ 2 بندے، اور باقی یہ پولیٹیکل پارٹیاں مل کے۔ تو لہٰذا اگر بقا اسی میں ہے، بقا اسی میں ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب کو 2/3 میجارٹی دی جائے اور ستمبر سے پہلے یہ والے کام کروائے جائیں، 2/3 میجارٹی والے، عمران خان صاحب کو واپس لانے والے، اور پھر جناب ہماری وہ موج بہار ہوگی، ہمارے بچے بھی چیف جسٹس ہوا کریں گے، ہمارے دماد بھی چیف جسٹس ہوا کریں گے، ہماری آل اولاد جو ہے وہ اسی طرح لٹ مچائی رکھے گی۔ تو یہ جناب منصوبے ہیں۔ اب اس کا جو ہے وہ اصل بات تو یہ ہے، اب یہ ان کے اوپر عمل درآمد ہو پائے گا کہ نہیں؟ سر میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر عمل درآمد ہو پائے گا۔ یہ خواہش ہے، یہ خواہش ناتمام ہے، جو ناتمام ہی رہے گی۔ یہ دلوں کی حسرتیں دلوں میں رہ جانی ہیں۔ جس طرح اللہ پاک کے کام ہوتے ہیں، جس طرح عاصم منیر کو اللہ میاں نے بچو کے آرمی چیف بنایا ہے، اسی طرح قاضی فائز صاحب کے بھی سر ملک کا چیف آف آرمی سٹاف خلاف ہو، وزیر اعظم خلاف ہو، پھر کیا کہتے ہیں کہ ڈی جی ISI دشمن نمبر 1 ویری ہو آپ کا، وہ بچ جائے، یہ بھی معجزہ ہی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے کام ہیں، یہ ہمارے تو ہلکی پھلکی کوششیں ہی ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی لوگ آواز اٹھا رہے تھے اور کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ فلاں 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 جرم میں یا پاداش میں ان کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے مسبب الاسباب اور راستے کھولنے والا، راستے بچانے والا، اور بہتر حکمت اسی کی ہوتی ہے۔ تو یہ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بندیال صاحب کی حسرتیں دل میں رہ جانی ہیں، نہ 3 سال ملنے نے، نہ کچھ اور ہونا ہے۔ جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں، میں پھر معذرت کے ساتھ یہ والی بات کر رہا ہوں، اور پیشگی معذرت کے ساتھ یہ والی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر کسی تو عدالت والی برابر قانون جاگ سکتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مارجن دیا گیا ہے پولیٹیکل پارٹیوں کو کہ جی سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک بات پہ متفق ہو جائیں، کیا عمران خان صاحب ہوں گے؟ سر فوت ہو جائیں گے، اللہ رحم کرے، سیاسی طور کے اوپر ان کی سیاسی موت ہے۔ ستمبر سے پہلے سے آگے الیکشن جائے، اکتوبر میں ہو، سر وہ نہیں مانیں گے۔ تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ اس وقت متنازعہ ترین چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور ان کے 2 حواری، 2 برادر جج، حواری کوئی برا لفظ نہیں ہے، ان کے 2 برادر جج، وہ عمران خان صاحب اگر نہیں مانیں گے تو کیا وہ مان جائیں گے؟ مشکل سوال ہے۔ اس سوال کا جواب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ آخری حد تک جائیں گے کہ نہیں ہمارے وہ خان صاحب کو منائیں۔ لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ جان یہاں پر اڑی ہوئی ہو اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ 5-6 بھائی بڑے آ کے جرنیل کہہ کے چلے گئے نے، تو اب بھرم تو ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں، اسی نہیں گل مننی، اسی نہیں مننی، تو اندر کھاتے کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہوں کہ یار کی عزت بھی رہ جائے، کام ہی ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی کام ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ویسے تو دونوں طرح سے شکست ہے کہ عدالت ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پائے گی، کرائن یہی بتا رہے ہیں، یہ شکست، اور اگر مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی شکست ہی ان کا مقدر ہونی ہے۔ وہ 14 مئی کو یا اس سے پہلے والے انتخابات یا اس کے بعد بھی، میرا خیال ستمبر سے پہلے انتخابات لینا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔
ہاں یہ ہو سکتا ہے. اب اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے کہ تاریخ وہ ہو انتخابات کی کہ جس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کر سکتے ہوں چیف جسٹس ہو کے بھی. اس طرح کا کوئی مثال کے طور پہ ہاں جی اگست کے اینڈ پہ کر لیتے ہیں, اگست کی کوئی آخری تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ, اس پہ ہو سکتا ہے اتفاق ہو جائے. لیکن خان صاحب پھر بھی نہ چاہتے ہوئے مرتا کیا نہ کرتے والی صورتحال ہونی ہے. تو گیم جو ہے وہ بڑی مزے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے, اور اس گیم میں شکست انہیں کی ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ یا ان کے خلاف یا ان کا حق حاکمیت دبانے کے لیے سازشیں کرتے پھرتے ہیں, وہ اہل سیاست میں سے ہو یا وہ اہل عدالت میں سے ہو. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.